अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जुज नंबर 3 हमारी आले इमरान सूरत है और हमारी आयत है 38 यानी 38। तो मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के भी बताती हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुनालिका दआ, इसको हल्का हल्का मैं पढ़ रही हूँ ताकि आप मेरे साथ पढ़िए, ठीक है। हुनालिका दआ ज़करिया रब्बहू, अगर आप इसको मिला के पढ़ेंगी और यहाँ रुकेंगी तो ऐसे कर लेंगी। हुनालिका दआ ज़करिया रब्बह क़ाला रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबह इन्नका समीउद दुआ। हुनालिका, उसी जगह, यानी उसी जगह उसी वक्त, दआ, दुआ मांगी, जकरिया ने, रब्बहू, अपने रब से, क़ाला, कहा, रब्बी हबली, ऐ मेरे रब, हबली, अता कर मुझे, मिल्लदुनका, अपने पास से, ज़ुर्रियतन, औलाद, तय्यिबा, पाकीज़ा, उम्दा, बेहतरीन, नेक, इन्नका, बेशक तू, समीउद दुआ, खूब सुनने वाला है दुआओं का। तो आप आयत नंबर 38 में देखिए कि जैसा कि मैंने आपको पिछली आयत नंबर 37 में बताया कि विजिट के लिए आते हैं मरियम के पास, हैकल में, मरियम के कमरे में, मेहराब के अंदर बैठी है मरियम। जकरिया आते हैं, देखते हैं, जब आते हैं बेहतरीन रिस्क पड़ा होता है, जब आते हैं बेहतरीन रिस्क पड़ा होता है, पर हैरत में आ जाते हैं, कहते हैं आपका कफील मैं हूँ, चीजें कहाँ से आती हैं? वो एक ही जवाब देती है, अल्लाह ने दिया है। और पता ये चलता है कि बड़े बेहतरीन फल रखे होते थे, यानी कि मौसम नहीं भी होता तो फल रखे होते, तो बड़े हैरत में आते हैं, कहते हैं अल्लाह भिजवाता है इसको। अब अल्लाह पर देखिए उनका यकीन और एतमाद और एतकाद कि वो ये सोच रहे हैं कि जब मरियम को अल्लाह ताला यहाँ रिस्क भिजवा रहा है, न बच्ची बाहर जा रही, ना कुछ, अल्लाह भिजवा रहा है यहाँ अंदर बंद कमरे में, तो मैं भी यही दुआ मांगूंगा तो अल्लाह मेरी भी दुआ कबूल फरमाएंगे। हुनालिका, उसी जगह उसी वक्त ज़करिया ने उसी जगह दुआ की, मरियम पर इतनी इनायतें हो रही हैं तो हमें भी देगा ना, अल्लाह हमें भी देगा, यानी कि अल्लाह ताला तो देने वाला है। जब वो मरियम पर इतना करम कर सकता है, इतनी इनायात कर सकता है, तो मेरे रब का दामन बहुत वसी है, तो मैं क्यों ना मांगू। असल में वो उनके पास औलाद नहीं थी, तो उनको बड़ा शौक था कि अल्लाह ताला मुझे भी औलाद दे, तो उन्होंने फैसला किया कि मैं भी दुआ मांगूंगा, यहीं पर अल्लाह से दुआ मांगूंगा। जब मरियम को अल्लाह यहाँ रिस्क पहुंचा रहा है, और तो अल्लाह क्यों नहीं मुझे औलाद दे सकता, अल्लाह मुझे भी औलाद दे सकता है, बड़े यकीन के साथ। तो उन्होंने भी वहीं पर फैसला किया कि मैं यहीं पर दुआ मांगूंगा, तो अल्लाह से मांग रहे हैं। हुनालिका दआ ज़करिया रब्बहू, उसी वक्त दुआ मांगी ज़करिया ने अपने रब से, क़ाला, कहा, रब्बी हबली, ऐ मेरे रब, अता कर मुझे, अल्लाह से दुआ मांग रहे। अब यहाँ पे मैं आपको दुआ की बात यहाँ थोड़ा सा वाजे कर दूं कि आप पैगंबर हैं, वक्त के नबी हैं, और अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं। अल्लाह बोले क्या? अल्लाह मुझे अपने पास से नेक औलाद अता फरमा। अल्लाहू अकबर, पास से, कितने लाड से मांगा, कितने प्यार से मांगा। एक होता है ना, एक देने, कोई चीज कोई देता है ना हमें, तो उसके 3 तरीके होते हैं देने के। एक होता है हिबा, रब्बी हबली, मुझे अता कर। एक होता है हिबा, किसी को फायदा देने के लिए कोई चीज दी जाती है ना, उसको हिबा कहते हैं, ठीक है। तो और एक होता है तोहफा, हदिया तोहफा होता है ना, वो मोहब्बत के लिए दिया जाता है कि जिससे मोहब्बत होती है। और एक होता है सदका, वो सवाब के लिए दिया जाता है, बलाओं को टालने के लिए दिया जाता है, अजर सवाब के लिए, अल्लाह की रजा के लिए दिया जाता है। तो दिए जाने की ये 3 किस्में हैं। तो वो कौन सी किस्म मांग रहे हैं? हिबा, हबली, रब्बी हबली, अता कर मुझे अपने पास से, मिल्लदुनका, अपने पास से, मिल्लदुनका, अपने पास से, और अता कर, हबली, मुझे अता कर। वो यानी कौन सा वाला मांग रहे हैं? जो किसी को फायदा देने वाली चीज होती है ना। हम आमतौर पर इंसान जो होते हैं ना, अच्छा एक चीज ये होते हैं ना कि दूसरे लोगों पे बाज लोग नजर रखते हैं कि भाई इनके पास, जैसे बहन भाइयों पे नजर रखते हैं, वालिदैन पे, कि इनके पास भाई बहुत कुछ है, हम इनसे ले लेंगे। बाज लोग जाते हैं, वो कब्रों पे खड़े होकर दुआएं मांगते हैं, कहते हैं ये लोग बड़े नेक थे तो हम इनसे ही मांग लेते हैं, ये हमें देंगे। अब बाज लोग क्या करते हैं, बुतों के आगे खड़े होकर मांगते हैं दुआएं, कहते हैं ये बड़े पहुंचे हुए हैं तो हम इनसे मांग लेते हैं।
اچھا مانگنا کس سے چاہیے؟ جبکہ مانگنا اسی سے چاہیے جو دینے والا ہے. دینے والا کون ہے؟ صرف اللہ ہی تو ہے. کوئی بھی نہیں دے سکتا اللہ کے سوا. یہاں پر یہ آیت ثابت کر رہی ہے کیونکہ وقت کا نبی دعا مانگ رہا ہے اولاد کے لیے اپنے رب سے. ہنالک دعا زکریا ربہ. اب زکریا جو ہے وہ اپنے رب سے دعا مانگ رہے ہیں. یہاں تک کس پارٹ سے سیکھ لیں کہ دعا کس سے مانگنی ہے؟ صرف اپنے رب سے ہی مانگنی ہے دعا, کیونکہ وہی دعاؤں کا سننے والا ہے اور وہی عطا کرنے والا ہے. زکریا علیہ السلام کی عمر بہت ہو گئی تھی, ان کے پاس اولاد نہیں تھی, تو انہوں نے دعا مانگی, بولے اللہ مجھے اپنے پاس سے, قال رب هب لي من لدنك, مجھے اپنے پاس سے, لفظ دیکھے پاس سے, ذریۃ طیبہ, اولاد عطا فرما. کون سی والی اولاد؟ اپنے پاس سے کون سی والی اولاد عطا فرما؟ پاکیزہ اولاد عطا فرما. سیکھنے کی چیز ہے. آج اس دنیا میں جب جو لوگ اولاد کی دعا مانگتے ہیں, میرا آپ سے اور خود سے سوال ہے کہ کیا ہم طیبہ بھی مانگتے ہیں؟ کیا ہم صرف اولاد مانگتے ہیں, صرف بیٹے ہی مانگ رہے ہوتے ہیں, یا پاکیزہ بھی مانگ رہے ہوتے ہیں, نیک بھی مانگ رہے ہوتے ہیں, طیب بھی مانگ رہے ہوتے ہیں؟ مانگ رہے ہوتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, اور اگر نہیں مانگ رہے ہوتے تو سیکھ لیجئے اور مانگیے. اور اب بھی جن کی اولادیں ہیں اگر اس وقت نہیں مانگ سکے تو اب مانگیے کہ اللہ اب ان کو تو طیب بنا دے, اب ان کو تو بہترین بنا دے, اب میری اولاد کو, میری ذریت کو پاکیزہ بنا دے. وقت کا نبی مانگ رہا ہے بیٹا, اولاد مانگ رہا ہے, اور کون سی اولاد مانگ رہا ہے؟ پاکیزہ اولاد. صرف اولاد نہیں مانگی کہ اللہ مجھے بھی اولاد دے. آج ہم اور آپ جن کے پاس اولاد نہیں ہوتی وہ اولاد کے لیے ترستے ہیں, دعائیں مانگتے ہیں, لیکن اولاد کون سی والی مانگنی ہے؟ یہاں یہ آیت ہمیں سکھا رہی ہے, سبق دے رہی ہے, نشاندہی کر رہی ہے. اولاد کون سی والی مانگنی ہے؟ پاکیزہ اولاد. ٹھیک ہے, تو جنہوں نے نہیں مانگی دعا اب مانگیں گے کہ اللہ پاکیزہ بنا دے. اب دیکھیں نا, اللہ تجھے, ہمیں نہیں پتا تھا نا اس وقت ہم نے کون سی دعا مانگنی ہے جب ہم ہمارے اولاد کے سلسلے چل رہے تھے. بعض لوگوں کی اولاد کے سلسلے ہو جاتے ہیں نا, بچے بڑے ہو جاتے ہیں, اب وہ کیا کریں؟ تو وہ اب مانگے دعا. دعاؤں کا دروازہ کھلا ہوا ہے, میرے رب کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, وہ دروازے بند نہیں ہوئے. تو نیک اولاد کی دعا مانگنی ہے, اور اولاد ہو گئی ہے تو اب ان کے لیے نیکی مانگیں کہ اللہ ان کو طیب بنا, نیکی کی توفیق دے دے. اور ساتھ میں کیا کہا؟ رب حبلی, اور کہا حبلی, یعنی بغیر عوض کے جب کوئی چیز جو مانگی جاتی ہے نا, کوئی چیز کسی کو ہم نے دی ہوتی ہے تو اس کے بدلے ہم لے رہے ہوتے ہیں, نہیں, کوئی چیز بغیر کوئی بھی فائدہ ہم نے کسی کو نہیں دیا ہوا ہوتا اور اگلے سے ہم وہ فائدہ لے رہے ہوتے ہیں تو اس کو ہبا کے اس میں لیتے ہیں. تو انہوں نے کہا رب حبلی, مجھے عطا کر, مجھے ایسا فائدہ دینے والا عطا کر. جیسا کہ میں نے بتایا نا کہ ہبا کس کو کہتے ہیں؟ جو دوسروں کو فائدہ دینے کے لیے کچھ دیا جائے. تحفہ ہدیہ کیا ہے؟ محبت کے لیے. صدقہ کیا ہے؟ اجر و ثواب کے لیے. اب بعض اوقات خاندان میں بھی لوگ بہت اچھے اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں, تو کچھ لوگ دوسروں کو فائدہ دینے کے لیے اپنی کوئی چیز ادھر رکھوا دیتے, اس کو ہبا کہتے ہیں. وہ تحفہ نہیں ہوتا, صدقہ نہیں ہوتا. تو اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ تو مجھے اپنے پاس سے, اپنے بغیر کچھ میرے سے لیے, مجھے اپنے پاس سے بہترین اولاد عطا کر. تو جو دیکھیں, اور دوسری بات کیا, اور اپنے پاس سے جو لفظ ادا کیا نا, پاس سے کیوں؟ کیونکہ جب کوئی بڑا کوئی تحفہ دیتا ہے نا, کوئی بڑا شخص, چاہے چیز چھوٹی سی ہو لیکن ٹیگ لگا ہوتا ہے اس کے ساتھ کہ کسی بڑے نے دیا ہے, چاہے وہ ایک سگنیچر کر کے دے دے. کوئی مشہور بندہ کسی عام سی قمیض کے اوپر سگنیچر کر دے تو اس کی تو ویلیو بدل جاتی ہے, لوگ لاکھوں روپے اس کا لگا دیتے ہیں, کہتے ہیں بھائی فلاں بندے کے سگنیچر ہے اس کے اوپر, اہمیت بڑھ گئی نا, ٹیگ لگ گیا ساتھ میں. اسی طرح جو چیز کسی بڑے کی طرف سے ہوتی ہے نا, اس کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے. مثلاً بعض اوقات دو چیزیں ہیں اور ایک ہمیں کسی نے, برابر کے بندے نے وہی چیز ہمیں کسی چھوٹے نے دی ہے, برابر کے بندے نے ہماری حیثیت کا ہے, ہماری عمر کا ہے, ہمارے گھر کا یا آس پاس کا ہے, جو ہمارے لیے مطلب ہمیں دے دی اس نے, ٹھیک ہے ہم نے قبول کر لی. لیکن ایک چیز, وہی چیز کوئی دوسرا بندہ ہمیں دے دے جس کا رتبہ ہم سے بہت بڑا ہو, یا عمر بہت ہو, یا اس کا نام بہت ہو, یا اس کا رتبہ, اس کا مرتبہ بہت بلند ہو, او ہو, بس اس کی تو ویلیو ہی بڑھ جاتی ہے. پھر وہ تو اس کی تو ویلیو آسمانوں کو چھونے لگ جاتی. کیوں؟ اس مرتبے کے ساتھ, اس مرتبے کی وجہ سے وہ چیز بڑھ جاتی ہے. اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اپنے پاس سے اللہ کا ساتھ لاڈ سے مانگ رہے ہیں, پیار سے مانگ رہے ہیں, اللہ کے رتبے اور اس کو بہت زیادہ ویلیویبل اولاد مانگ رہے ہیں, رتبے اور بڑائی کے ساتھ. چھوٹی چیز جب بڑی ہو جاتی ہے تو پھر اولاد تو اور بھی اہم ہے نا, تو بہت بہت دل لگا کے دعا مانگ رہے ہیں. چھوٹی سی چیز کسی بڑے نام کے ساتھ اگر ہمیں مل جائے نا, تو لوگ اس کو اٹھائے پھرتے ہیں. یہ اس دنیا کا دستور ہے,
آپ دیکھیے آج کل کے ماحول معاشرے میں کہ وہی چیز ہوتی ہے وہ عام بندہ کوئی دے دے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، اور وہی چیز کوئی خاص بندہ دے دے، او ہو پھر تو لوگ پاگل دیوانے ہوئے پھرتے ہیں، یہ تو مجھے فلاں نے دیا ہے، فلاں نے دیا ہے، چیز چاہے کچھ 2 ٹکے کی نہ ہو، فلاں کے ساتھ نام جو لگ گیا ہے تو وہ کس کے، وہ دنیا کے کسی بندے کا نام نہیں لگا رہے، وہ اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ ہم نے کیا سیکھا؟ ہمارے لیے سیکھنے کا بہت خوبصورت پہلو پھر آ گیا سامنے کہ ہم نے بھی جو کچھ مانگنا ہے اللہ تو اپنے پاس سے دے، اپنا ٹیگ لگا کے دے، اپنے نام سے دے، اپنی طرف سے دے، اپنے پاس سے دے۔ دیتا تو سب کچھ اللہ ہی ہے، لیکن سب کچھ اللہ کا دیا ہوا، لیکن اس میں خصوصیت پیدا کرنے کے لیے اس میں من لدن کا، اپنے پاس سے، لیکن ہر چیز ویسے تو اللہ ہی کی طرف سے، لیکن پھر بھی ایک اپنے پاس سے خاص مخصوص کر دینے کے لیے۔ حضرت ابو بکر صدیق تھے نا، تو وہ دعا کیا کرتے تھے اللہ مجھے بخش دے، اب دیکھیں نا مغفرت کی دعا کرتے تھے، اور وہ بخشش دے، کون سی بخشش؟ تیرے پاس سے۔ اللہ اکبر، قربت، کتنی قربت سے دعا مانگتے تھے۔ یہ پیار کا ایک انداز ہے، محبت کا ایک انداز ہے، ایک طریقہ ہے، سلیقہ ہے، ایک تعلق ہے، ایک انداز ہے کسی کو اپنا بنانے کا، کہ کوئی اپنا ہے تو وہ اپنے پاس سے دے، اپنے پاس سے دے۔ دینا تو سب اسی نے ہے، لیکن اپنے پاس سے دے۔ ہم اس دنیا میں نہیں کہتے لوگوں کو دو نا تم مجھے اپنے ہاتھ سے، اور اگر کوئی پیارا تو ایک نوالا بھی کھلا دے ہمیں اپنے ہاتھ سے تو ہمیں کتنی خوشی ہوتی ہے۔ وہی کھانا ٹیبل پہ لگا ہوا ہو، رنگا رنگ کھانا، لیکن ہم خود کھا رہے ہوں، اور کوئی محبت سے ایک نوالا ہمارا پیارا جس سے ہم محبت کرتے ہوں وہ ایک نوالا بنا کے ہمیں کھلا دے تو ہم تو بھولے نہیں سماتے، ہمارے تو چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے کہ کیا اس میں ہمارے پیارے کا ہاتھ شامل ہو جاتا ہے نا۔ تو اللہ سے بھی لاڈ اور محبت سے مانگنا چاہیے۔ یہ اس یہاں پر ہمیں یہ بھی درس مل رہا ہے کہ ہم نے بخشش بھی مانگنی ہے تو اللہ سے مانگنی ہے، ساتھ محبت سے مانگنی ہے، انداز سے مانگنی ہے، اللہ اپنے پاس سے عطا کر۔ کوئی بھی چیز مانگنی اللہ اپنے پاس سے، اپنے پاس سے، اور جگہ بھی دے تو اللہ اپنے پاس جگہ دینا، اپنے قریب جگہ دینا۔ روز محشر بھی اللہ اپنے قریب جگہ دینا، اپنے تیرے دیدار کا موقع دینا، ہم تیرے حضور جب پیش کیے جائیں تو ہمیں مسکرا کے ملنا۔ تو دعاؤں میں بھی قربت کا اظہار کرنا بہت ضروری ہے۔ اچھا، بات ہو رہی تھی یہاں اولاد کی، تو پاکیزہ اولاد کی بات ہو رہی ہے۔ پاکیزہ نیک اولاد کون سی اولاد؟ جس کے اقوال اچھے ہوں، جس کے اعمال اچھے ہوں، نیک ہوں، پاکیزہ ہو ہر طریقے سے، یعنی حصی طور پر بھی اور مانوی طور پر بھی، دیکھنے میں بھی بہترین اور پرکھنے میں بھی، اخلاق میں ہر چیز میں زبردست، فرسٹ کلاس، بہترین، اچھے اخلاق والی اولاد۔ اور پھر آخر میں کہہ دیا کیا؟ انک سمیع الدعاء، ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا اے اللہ تو خوب دعاؤں کا سننے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ دیکھیے کہ اس دعا میں کس قدر خلوص ہے، کس قدر حضور قلب ہے، کس قدر بہترین انداز ہے، کتنا پیار ہے، کتنا لطف ہے کہ پڑھ کے سمجھ میں آئے نا بات، یا اللہ ایک بندہ کیسے محبت سے دعا مانگ رہا ہے، یا اللہ مجھے بھی دینا اچھی سی اولاد، پیاری سی، بہترین، اپنے پاس سے دینا، اپنے پاس سے دے، ایسی اچھی دے۔ تو دعاؤں کا سننے والا ہے نا، تو سنتا ہے نا، تو سنتا بھی ہے، تو دیتا بھی ہے، جب سنتا ہے تو دیتا بھی ہے نا۔ تو ہر جگہ اس میں بہت بات چھپی ہوئی ہے، سنتا ہے ہر جگہ سے، سنتا ہے ہر کسی کی، تو پھر دیتا بھی ہے نا، اور دیتا بھی وہی ہے، دینا بھی اسی نے ہے، تو پھر اس سے پیار سے مانگا جائے۔ اللہ غافل دل کی دعا نہیں سنتا، ایسے نہیں کہ غافل دل کے ساتھ دعا کیا ہوتی ہے، پتہ ہے آپ کو غافل دل کے ساتھ دعا کیا ہوتی ہے؟ ایسی دعا جس کو ہمارے اپنے کان بھی سن نہیں سکے، بیٹھے من کی 2 دفعہ اور منہ پہ ہاتھ پھیرا چلے گئے، یہ بھی نہیں پتا کہ بولا کیا ہے، بس کہہ دیا کھانا پوری کے لیے، خود بھی نہیں سنا، تو کیا خود کو بھی پتا نہیں ہوتا کہ بولا کیا ہے، مانگا کیا ہے، مانگنا کیا ہے، یہ بھی نہیں پتا ہوتا۔ تو جس دعا کو ہم خود بھی نہیں سن رہے، ہمارا اپنا دل اس کے اوپر حاضر نہیں ہے، تو کیا اللہ اس دعا کو سنے گا؟ اللہ سنے گا؟ کیوں سنے گا بھائی اللہ؟ جب ہمیں تو اللہ تو اسی دعا کو سنے گا نا۔ اتنی غفلت سے تو بچہ اگر روتا ہے نا، ہلکا سا روتا ہے تو ماں کہتی ہے ابھی اس کو زیادہ بھوک نہیں ہے، چھوٹا بچہ، نیو بورن بیبی بھی جب وہ روتا ہے تو ماں کہتی ہے اب اس کو بھوکا، یعنی اس کی آواز پہ آتی ہے، تو دل پہ جا کے لگتی ہے آواز، ہے نا۔ تو جب ہمارے کوئی بچہ تھوڑا بڑا بھی ہم سے ضدیں کرنے لگ جائے، نہیں دو ہی دو ہمیں، تو ہم تھوڑا سوچنے پہ مجبور ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں مانگ رہا ہے نا بہت زیادہ، دیکھیں تو کیا چیز چاہیے اس کو۔ اور جب ایک دفعہ بچہ من کر کے چلا جائیں، دینا ہی تو دے دو، نہیں دینا تو کوئی بات نہیں، تو ہم تو دوبارہ سوچیں گے بھی نہیں، دیکھیں گے بھی نہیں کہ اس کو کون سی ضرورت ہے زیادہ، اس نے کون سا کوئی پاؤں رگڑ کے مانگا، یا اس نے کون سا کوئی اتنی ضد کی ہے، یا اس نے کون سا دل سے مانگا ہے۔ بعض بچے
کوئی اصرار نہیں کرتے, ضد نہیں کرتے, لیکن اتنے دل سے مانگتے ہیں کہ ماں کی آنکھ سمجھ جاتی ہے کہ یہ میرے بچے کی ضرورت ہے, یہ خواہش ہے, یہ تمنا ہے, یہ میں کروں گی چاہے کچھ بھی ہو. تو یہ ہے بات اپنے رب سے بھی اسی طرح دعا مانگنی ہے, دل کی حضوری کے ساتھ, دل کی حاضری کے ساتھ, حضور قلبی کے ساتھ, تو دل کی توجہ کے ساتھ, پورے خلوص کے ساتھ, اور اللہ کے بہترین ناموں کے ساتھ. انک سمیع الدعا, تو سمیع ہے, تو سننے والا ہے. تو اخلاص کے ساتھ مانگی ہوئی دعا اور حضور قلبی کے ساتھ مانگی ہوئی دعا ضرور قبول ہوتی ہے. دل کی حاضری کے ساتھ مانگی ہوئی دعا, اپنے دل کو جب ہم مانگ رہے ہیں, ہم نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں, ہمارے دل میں میرا رب چل رہا ہے, ہماری آنکھوں میں ہمارا رب چل رہا ہے, ہمارے ذہن میں یہ نہیں کہ دل تو ادھر چل رہا ہے, چولہے پہ کیا رکھا ہوا ہے, باہر کوئی دروازے پہ کھڑا ہے, ادھر سلام پھیرا, ادھر کوئی بھی دعا تھک سے مانگی, اب بس دے دے اللہ خود ہی. اللہ تو ویسے ان کو بھی دیتا ہے جو مانگتے بھی نہیں ہیں, جو اللہ کو بھی نہیں مانتے اللہ ان کو بھی دیتا ہے, اللہ تو ان کی بھی سنتا ہے. لیکن جو مانگنے والا ہے وہ کہہ رہا ہے اپنے پاس سے دے, تو پھر کتنا اس کا دل اللہ سے جڑا ہوا ہے. تو کیا سیکھا میں نے اور آپ نے, کیا سیکھا؟ یہی سیکھا نا کہ اللہ سے جب بھی مانگے بہت شدت سے مانگے, بہت دل سے مانگے, بہت جذبے سے مانگے, بہت خلوص کے ساتھ مانگے, اور بہت یقین کے ساتھ مانگے, اور دل کی حاضری کے ساتھ مانگے, تو اللہ تعالیٰ دعاؤں کا سننے والا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. یہاں ہماری